अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हकीकत के साथ मैं हूं मोहम्मद आमिर। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का नाम हकीकत है और हकीकत इस हिसाब से है कि हम हर उस गलत के लिए जो किसी सही के साथ हो रहा होगा, हम आपको वहां मौजूद और खड़े नजर आएंगे और हम हर झूठ को बेनकाब करेंगे। हम लेकर आएंगे आपके सामने हर झूठ की हकीकत। जैसा कि अभी कुछ दिनों से जेडीसी जफर अब्बास के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चल रहा है, नाज़रीन आपने सुना होगा कि बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं कि जो जफर अब्बास को साबित कर रही हैं कि वो कोई धोखेबाज या कोई चीटर है या उसके कोई सियासी आज़ाइम है। होंगे, हमें उससे क्या, लेकिन उसका जो काम है हमें उससे सरोकार है। वो हमारे मुल्क में, हमारे वतन में, हमारे प्यारों के साथ एक वो काम कर रहा है जो एक माँ अपने बच्चे के साथ करती है। जिस तरह से प्यार, जिस तरह से मोहब्बत, जिस तरह से उसकी दाद रसी माँ करती है, इसी तरह से जफर अब्बास जेडीसी के साथ गरीबों के लिए खड़ा हुआ है। तो हम इस बात को कैसे मान लें या कैसे सुनने के लिए तैयार हो जाएं कि उसको क्रिटिसाइज किया जाए और हमारा चैनल खामोश रहे। हम जफर अब्बास के साथ खड़े हुए हैं। आज हमारे साथ हैं हमारी तजिया निगार नाजिया अली। नाजिया अली वजाहत करेंगी कि आया जफर अब्बास और जेडीसी के लिए क्यों प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जी नाजिया अली, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आमिर और तमाम नाजरीन। नाजिया कैसी हैं आप? जी अल्लाह का। नाजिया, जैसे कि आपने भी सोशल मीडिया पर देखा है कि जफर अब्बास जेडीसी के लिए क्या क्या बातें की जा रही हैं, आप क्या समझती हैं? क्या इसकी हिस्ट्री बताती है कि ये जो लोग कह रहे हैं ये हकीकत है? आमिर, पहली बात तो ये है कि हमें हकीकत जानने की ज़रूरत नहीं है। वजह यह है कि लोग जो हैं नीयत नहीं आउटकम रिज़ल्ट देखते हैं और हमें नहीं पता कि जफर अब्बास की या जेडीसी की नीयत क्या है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि उनका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है। एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत को एक्टिव होना चाहिए था, हुकूमत की मशीनरी को एक्टिव होना चाहिए था, या वो NGOs, वो क्या कहते हैं, समाजी इदारे जो कि हुकूमत से राब्ते में हैं और फंडिंग भी लेते रहते हैं और अब सुपरविज़न भी लेते हैं, उनको खड़ा होना चाहिए था। तो ऐसे वक्त में हमने देखा कि जेडीसी खड़ी हुई है, उन जफर अब्बास जो उनके CEO हैं वो खड़े हुए हैं और गरीबों का पेट भर रहे हैं और गरीबों को राशन पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे हालात में मैं समझती हूँ कि मुहज़्ज़िब इंसान ही जो है वो ऐसी हरकत नहीं करेगा कि वो उन पर ब्लेमबाजी करे, उनकी किरदार साजी करे और उनके माजी में झाँके। और दूसरी बात ये है कि हमारा मज़हब इस्लाम है और अल्लाह पाक ने तमाम इंसानों को ये कहा है कि जब वो मर जाएं तो उन्हें कब्र में दफना दिया जाए मिट्टी के अंदर। तो जब अल्लाह ताला अपने बंदों के ऐब किसी को दिखाना नहीं चाहता तो हम कौन होते हैं कि हम किसी के माजी में जाके या हम उसकी किरदार कशी करें? क्योंकि हम इस वक्त ये जानते हैं कि जफर अब्बास एक बेहतरीन इंसान है, वो लोगों की फलाह के लिए काम कर रहा है और हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। नाजिया, आप ये इस बारे में क्या कहेंगे कि जेडीसी जफर अब्बास को, इदारे को और उस शख्स को क्यों आखिर बदनाम करने के पीछे मुहर्रिकात क्या है? अच्छा, एक मिनट में आपके पहले सवाल का थोड़ा सा जवाब ये दे दूं कि देखें, हमें जेडीसी का जफर अब्बास जो कि लोगों को फलाह बहबूद का काम कर रहा है, उसकी तो लोग मूवियाँ बना रहे हैं और भेज रहे हैं। वो लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि वो उनकी भी तो मूवियाँ बनाएं जिन्होंने अभी 3-4 महीने पहले जो है तालिब इल्मों के पैसे खा लिए, अपने बच्चों को कनाडा भेज दिया, अपने बच्चों को यूरोप भेज दिया पढ़ने के लिए, और जो मुस्तहिक थे जिनको स्कॉलरशिप मिली थी उनको नहीं भेजा। हमें उनकी भी तो वीडियोस दिखाएं, उनकी उन ब्यूरोक्रेट की जो 2000 पकड़े गए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 2-2 हज़ार लेते हुए। हमें उनकी भी तो वीडियो दिखाएं जो लाखों रुपए, अरबों रुपए गवर्नमेंट के फ़ंड में आते हैं और गरीबों तक नहीं पहुँचते। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब कोई बंदा सहरा में पानी पिला रहा है, थक हार के पसीना बहाकर, उसकी हम किरदार कशी करें, तो इससे बेहतर है कि हमें उन लोगों की किरदार कशी करके दिखाएं, हमें उन लोगों का माजी दिखाएं, हमें उन लोगों को बताएं जो इस मुल्क का हक खाते रहे हैं। और दूसरा नाजिया, मैं बात आपकी आगे बढ़ाऊंगा, हक खा के बैठे हैं नहीं, मकसद मुस्तकिल 25-30 सालों से वो खाए चले जा रहे हैं, मकसद पे दर पे वही लोग खा रहे हैं। दूसरा सवाल आपका क्या था, जरा सॉरी आप बताइए। हाँ, जेडीसी के जफर अब्बास को आखिर बदनाम करने की वजह, इसके पीछे क्या क्या अवामिल हो सकते हैं? देखें, बदनाम करने के जो अवामिल है, मेरी नाक़िस शकल है, बहुत कम तालीम याफ्ता हूँ, मैं तो समझती नहीं कि मैं PhD कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद
میں یہی کہوں گی کہ میں بہت نہیں نازیہ، یہ تو آپ کثرت نفسی سے کام لے رہی لیکن ہیں. میں جو ہوں اپنی تعلیم کو اگر مد نظر رکھوں تو ایک سویٹر نہ ہونے پر سردی میں باپ خودکشی کر لیتا ہے، اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے ظفر عباس. ایک رکشہ ڈرائیور چالان کٹنے پر خودکشی کر لیتا ہے، اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے ظفر عباس. مزدور جو ہیں جب ان کے ٹھیلے کو پھینک دیا جاتا ہے پولیس کے یا کسی بھی ریفرنس سے تو اس کو کرتا ہے ظفر عباس. اے سی کے تاروں سے کوئی گر کے مر جاتا ہے اس کو کرتا ہے ظفر عباس. کوئی بھوکا ہو تو کرتا ہے ظفر عباس. آپ دیکھیں یہ تو کام ہے نا، یہ کام ہے پسینہ بہا کے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ جو اے سی کی گاڑیوں سے نکلتے ہیں، اے سی کی آفس سے نکلتے ہیں، اے سی کے گھروں سے نکلتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ پچھلی حکومتیں کچھ چھوڑ کے ہی نہیں گئی، تباہ کر گئیں. تو آپ کمپیریزن کریں نا، ایک کام کرنے والے کو اور ایک آفس میں بیٹھنے والے کو اے سی میں کیسے برداشت کیا جائے گا؟ تو اسی طریقے سے پروپیگنڈا کیا جائے گا. اضافہ کروں کہ اس نے جو ظفر عباس نے جو کے الیکٹرک نے جو ظلم کیا تھا، بارش ہوئی پھر لوگ مرے، کرنٹ لگے اتنے لوگ مرے، اس نے اس کو ہائی لائٹ کیا. مقصد کام کیا نا، غریبوں کے لیے آپ کام دیکھیں کیا. نہ اپوزیشن کے نواز شریف نے، نہ وزیر اعظم عمران خان نے، نہ وزیر اعلیٰ سندھ نے، نہ متحدہ نے. بھائی یہ شہر کس کا تھا؟ یہ متحدہ کا شہر تھا. نہ پی ٹی آئی کی قیادت کراچی کی، نہ سندھ کی، کسی نے آواز نہیں اٹھائی. ایسے جیسے یہ جانور سے بھی بدتر، لیکن اس شخص نے بس تو یہی آپ کے سوال کا جواب ہے. آپ کے سوال میں ہی جواب ہے کہ کام جو کرے گا وہ نظر آئے گا، جو نہیں کرے گا وہ نہیں نظر آئے گا. مٹ جائے. بس یہی بات ہے کہ اس کے لیے پروپیگنڈا ہو رہا ہے. دنیا جدید ہو چکی ہے، لوگوں میں اویئرنیس ہے، سوشل میڈیا کے دور ہے. سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کہیں پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو ہمیں ایسے وقت میں اپنے رہنما کو سپورٹ کرنا چاہیے. نازیہ یہ رمضان میں شتر موت پر اور روزہ کھلوانے پر کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو زبردستی مشہور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے شتر مرغ کے نام پر. دیکھیں یہ میں نے ویڈیو سنی تھی اور مجھے بھی بہت دکھ ہوا، اور میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی عامر کہ وہ لوگ کاش مجھے سنیں کہ اس نے شتر مرغ کھلائے. اس پر جو ہے کہا جا رہا ہے کہ اپنی نمائش کری، مشہور کرنے کے لیے کیا. تو میں آج ان کو کہتی ہوں ایک ہفتے بعد رمضان شروع ہو رہے ہیں، وہ شتر مرغ نہ کھلائیں، وہ دال چاول کھلا دیں، پر وہ کھلائیں. یہ ان کے لیے چیلنج ہے کہ وہ ایک بندہ جو 10,000 بندوں کو سحری کروا رہا ہے، افطاری کروا رہا ہے، اس کو بلیم کیا جا رہا ہے. اس کے عزائم کچھ بھی ہیں، میں یہ نہیں دیکھ رہی. مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ 10,000 بندوں کو سحری اور افطار کروا رہا ہے. تو ان لوگوں کو جو ویڈیو بنا رہے ہیں، ان لوگوں کو جو کرٹیسائز کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ چلیں آپ گوشت نہیں، مرغ مسلم نہیں، آپ دال چاول کی سحری کروائیں 10,000 بندوں کو. اور تمام وہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں آج تک ظفر عباس سے نہیں ملی، نہ شاید عامر بھائی ملے ہیں. یہ میں حق کی بات کر رہی ہوں، انسانیت کی بات کر رہی ہوں کہ ایک وہ شخص جو بہتری کے لیے کھڑا ہوا ہے کھانا کھلانے کے لیے. ہمارا ملک تو کھانے سے نکل نہیں پا رہا. ہم کون سی ٹیکنالوجی کی ترقی کریں گے؟ ہم دنیا کے کس ملک میں آگے جائیں گے؟ دنیا آسٹریلیا ہم سے 600 سال آگے، کوئی ملک ہم سے 200 سال آگے، کوئی ملک ہم تو کھانا نہیں دے پا رہے اپنے عوام کو. ابھی راشن فقیروں کی طرح تھیلوں میں دیا جا رہا ہے، جیسے تو فقیروں کو دیتے ہیں، لیکن کیا یہ نظر نہیں آتا ہماری عوام کو؟ جب کوئی اچھائی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کی کوئی ٹانگ کھینچ رہا ہوتا ہے، کوئی ہاتھ کھینچ رہا ہوتا ہے، کوئی پاؤں کھینچ رہا ہوتا ہے. بھائی شتر مرغ پہ اعتراض ہے تو آپ دال چاول کھلاؤ، اس کے سامنے وہ یہ گراؤنڈ لیا ہوا، آپ سامنے والا گراؤنڈ لے لو، آپ کچھ کرو، اس کو خاموش کرو. پر ایسے کوئی خاموش نہیں ہوگا کہ کوئی فلاح اور بہبود کا کام کر رہا ہے، کوئی ویلفیئر چلا رہا ہے، لوگوں کا پیٹ بھر رہا ہے، وہ کپڑے نہیں دے رہا، وہ سونا نہیں دے رہا، وہ اسلحہ نہیں دے رہا، وہ پارٹیوں میں نہیں بلا رہا، کوئی سیاسی پارٹی نہیں بنا رہا، وہ کہتا ہے آؤ اور کھانا لے جاؤ. اب اس پہ بھی کرٹیسائز ہے، تو یہ بہت دکھ کی بات ہے. اور جن لوگوں نے یہ ویڈیوز بنائی ہے ان کو اپنی نظر ثانی کرنا چاہیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ حق ہمیشہ حق اور سچائی کے ساتھ اللہ ہے. اچھا نازیہ، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی طور پر ایک پارٹی پاک سر زمین کے حوالے سے اور سیاسی طور پر اپنے آپ کو آگے لے جانے کے لیے کیا یہ کام کر رہا ہے؟ دیکھیں عامر، سب سے بڑی بات پتہ ہے کیا؟ ہمارے ملک میں نا ایک تعلیم پر، ایک پولیس پر اور ایک ہیلتھ پر کبھی خرچہ ہی نہیں ہوا، تو تربیت نہیں ہوئی. ہم زیادہ تر 60% بے تربیت یافتہ لوگ ہیں. میں اپنے آپ کو بھی شمار کروں گی تاکہ کسی کو برا نہ لگے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب تربیت ہوتی ہے نا، تعلیم ہوتی ہے، تو ہم کالے کو کبھی مانیں گے نہیں کہ وہ سفید ہے. پہلی بات تو یہ کہ کتنی سمپل سی بات ہے. 1973 کا آئین آرٹیکل جو ہے صاف کہتا ہے کہ انسان کو فریڈم ہے. پاکستان کے اندر جو پاکستان کا شہری ہے، جو پاکستان کا NIC رکھتا ہے، وہ کسی بھی وقت کوئی بھی پارٹی جوائن کر سکتا ہے. وہ اگر پاور میں ہے تو کوئی پارٹی بنا سکتا ہے. تو اس میں اس کو کیا ضرورت ہے اتنا واویلا کرنے کی؟ آپ سوچیں تھوڑا سا
نازیہ وہ تو ایک عام آدمی ہے نا, یہاں جرنل پارٹیاں چلا کے بیٹھے ہوئے. یہ تو ایک رخ ہے. اب میں آپ کو یہ تو ایک رخ ہے نا, کوئی پارٹی جوائن کر سکتا ہے. اگر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اور میں نے بھی وہ ویڈیو سنی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی کی خاطر کر رہا ہے, تو اگر ایسا ہے تو ہم ویلکم کرتے ہیں ظفر عباس کو. اس کی وجہ یہ کہ ہمیں تو وہی رہنما چاہیے جو والدین کی طرح کھانا کھلا رہا ہو, جو والدین کی طرح پسینے میں اپنا خون بہا, پسینہ بہا کے لوگوں کو رزق پہنچا رہا ہو. تو یہ تو ہماری خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمیں کوئی ایسا لیڈر مل جائے گا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ریفرنس سے کہ وہ ہمیں کھانا کھلا دے, ہمارے غریبوں کو اویئرنیس دے دے, آنے والے وقت میں وہ کتابیں بانٹے گا انشاءاللہ. تو یہ خوشی کی بات ہے. نازیہ آپ کیا کہنا چاہیں گے آخر میں ظفر عباس اور JDC کے لیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی, میرا سلام ہے ظفر بھائی کو اور JDC کو. میرا کوئی تعلق نہیں ہے JDC سے, میرا کوئی تعلق نہیں ہے ظفر عباس سے, میرا تعلق ہے انسانیت سے. میرا خیال ہے ہم دونوں میں سے کسی کی نہ ملاقات ہے اور نہ کبھی ہم نے فون پہ بات کی. بالکل, میں اس بات سے خوش ہوں کیونکہ اٹیچڈ ہوں میڈیا سے, تو میں کافی ایسے گھروں میں گئی جہاں پر JDC کا راشن اور مختلف راشن بھی آئے ہوئے تھے, کیونکہ اس وقت ہم سے ہمارا موضوع جو ظفر عباس ہے تو ہم اس کو اس ٹاپک میں لائیں گے. تو ان لوگوں کو میں نے دیکھا وہ رو رہے تھے کہ ہمارے گھر جو راشن آیا ہے JDC کو اللہ سلامت رکھے. اب جو عورتیں خواتین رو کے, معصوم بچے آنسو سے دعائیں کر رہے ہیں کہ JD کو اللہ سلامت رکھے, ظفر بھائی کو اللہ سلامت رکھے, JDC کو, تو ہم میں سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. نازیہ جو حکومتوں کے کام ہیں وہ بیچارہ کر رہا ہے, جی عیدی کر رہا ہے, دیکھیں دوسرے لوگ کر رہے ہیں. میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں ظفر بھائی کو اور JDC کو اس بات کا کہ پاکستان میں 12,400 رجسٹرڈ NGO ہیں, اور اس کے علاوہ بہت ساری NGO ہیں, لیکن 12,400 NGO میں سے مشکل سے کوئی 4-5-6 NGOز ایسی ہوں گی جو کہ فیمس ہوں گی. ان میں ماشاءاللہ سے آپ کا شمار بھی ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ بول نہیں رہے, آپ عمل کر رہے ہیں, اور اللہ عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا پورا JDC نیوز کا پلیٹ فارم JDC کو, ظفر بھائی کو, ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہے. ہم دے نہیں سکتے, لیکن اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم تمغہ امتیاز آپ کو دیتے, میں بھی حیات کو نہیں دیتے. خیر یہ ہے کہ تو یہ ہے کہ میں بہت خوش ہوں اس پلیٹ فارم سے, اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان جیسے اور لوگ پیدا کریں. نازیہ, مقصد میری بھی جو ہے دعائیں ہیں, اور تمام میری کاوشیں جو ہے نا وہ JDC ظفر عباس کے لیے اور تمام دوسری NGOز کے لیے کہ میں پاکستانیوں سے اپیل کروں گا کہ وہ ان اداروں کو اتنا مضبوط کر دیں کہ انہیں حکومتی سطح پر اس عوام کو, پاکستان کی عوام کو دیکھنے کی ضرورت نہ ہو. میں کہتا ہوں ان لوگوں میں, JDC میں, ایدی میں اور چھیپا میں اور دوسرے NGOز میں اتنا جذبہ ہے کہ یہ بغیر کسی سے مدد لیے, بغیر حکومت سے مدد لیے یہ عوام تک پہنچ رہے ہیں اور انشاءاللہ پہنچتے رہیں گے. اسی کے ساتھ نازیہ کو اور مجھے اجازت دیجیے. ناظرین السلام علیکم.